अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आपका खुशामदीद है हमारे चैनल इस्लामिक पावर पाकीज़ा इस्लाम में। आज हम आपके सामने उन्वान क़िस्सुल अंबिया का दूसरा हिस्सा अज़ाज़िल से इब्लीस बनने का सफ़र मुकम्मल वाक़यात सुनाएंगे। यूट्यूब पर पहली बार आपको इतनी तफसील कभी नहीं सुनी होगी। आज हम आपके सामने और आपके लिए ये मुकम्मल वाक़या लेकर आए हैं। बिना स्किप किए आप सभी तो मजबूर हो जाएंगे। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपको साथ ही साथ हमारी हर आने वाली वीडियो ज़रूर मिलती रहेगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर भी ज़रूर करें। ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। इसमें कुछ कोताही हो गई हो तो हम आपसे अदबन माफ़ी चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं क़िस्सुल अंबिया का दूसरा हिस्सा अज़ाज़िल से इब्लीस कैसे बना, मुकम्मल वाक़या। क़िस्सा अज़ाज़िल। हक़ सुब्हाना ताला ने दो सूरतें दोज़ख के अंदर पैदा की, एक सूरत शेर की, दूसरी गिर की। ये दोनों सूरतें कुदरत इलाही से दोज़ख सजीन में जाकर बाहम जुफ्त हुई। उससे अज़ाज़िल पैदा हुआ। उसने वहाँ 1000 बरस तक खुदाए ताला को सजदा किया। फिर हर तबक़ा ज़मीन पर 1000 साल इबादत करके ज़मीन दुनिया पर आया। हक़ सुब्हाना ताला ने इसको 2 बाजू ज़बरदस्त सब्ज़ की इनायत किए। तब वहाँ से उड़कर आसमान अव्वल पर गया। वहाँ 1000 बरस खुदाए ताला अज़्ज़वजल को सजदा किया। नाम इसका ख़ाशा हुआ और वहाँ से दूसरे आसमान पर गया। फिर 1000 साल खुदा ताला को सजदा किया। वहाँ के रहने वालों ने नाम इसका आबिद रखा। फिर तीसरे आसमान पर जाकर 1000 साल रब्बुल आलमीन की इबादत की। वहाँ नाम इसका सालाह हुआ और चौथे आसमान पर भी 1000 साल इबादत की। इसको पुकारा गया, वहाँ वली। फिर 5वें आसमान पर 1000 साल सजदा किया। नाम इसका अज़ाज़िल रखा गया। बाद उसके 6ठे आसमान पर जा पहुँचा। वहाँ भी 1000 साल इबादत की। फिर 7वें आसमान पर पहुँचा। वहाँ 1000 साल रब्बुल आलमीन को सजदा किया। हासिल कलाम एक कैफ दस्त की बराबर जगह ज़मीन व आसमान में बाकी न रही कि उसने सर अपना ना झुकाया। बादे अर्श मुअल्ले पर जाकर 6000 बरस तक हक़ ताला की खुदाइश करके एक मुकाम पर सर सजदे से उठाकर जनाब बारी में अर्ज़ की कि खुदाया मुझे लुत्फ़ महफूज पर फज़ल करम से अपने उठा ली कि कुदरत तेरी दी और इबादत तेरी ज़्यादा करो। जनाब हैदर का हुक्म हुआ इसराफील अलैहिस्सलाम पर कि उसे उठा ले। जब वो लौह महफूज पर गया, नज़र इसकी नौशते पर जा पड़ी। इसमें लिखा था कि बंदा खुदा 6 लाख बरस तक अपने खालिक की इबादत करेगा और एक सजदा खुदा का ना करे तो खुदा ताला 6 लाख बरस की इबादत इसकी मिटाकर सब मखलूक़ात में नाम इसका इब्लीस मरजूम रखेगा। अज़ाज़िल इसको पढ़कर वहीं 6 लाख बरस तक खड़ा होकर रोया। जनाबे बारी से आवाज़ आई कि ए अज़ाज़िल, जो बंदा मेरी इताअत ना करे और हुक्म बजा ना लावे, सज़ा इसकी क्या है? अज़ाज़िल ने कहा, खुदावंद, जो शख्स हुक्म अपने खुदावंद का ना माने, सज़ा इसकी लानत है। फरमाया, ए अज़ाज़िल, तो इसको लिख कर। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु से रिवायत की है कि अज़ाज़िल के मरदूद होने से पहले 12,000 बरस के ये अमर वाक़या हुआ था। हासिल की अज़ाज़िल ने कहा, लानतुल्लाहि अला मन मा अता अल्लाह तर्जुमा, लानत अल्लाह की उस पर है जो अताअत ना करे अल्लाह की। तब हुक्म हुआ कि अज़ाज़िल बहशत में कई 1000 साल खजना वार बहशतगार है और एक दिन उस जहाँ का इस जहाँ के 1000 साल के बराबर है। बस मैशत में एक मिंबर नूर का रखवा कर 1000 बरस तक दर्स व तदरीस आस व नसीहत करता रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम और जमीन मलाइक उस मिंबर के
نیچے بیٹھ کر بات سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے سب آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہوئے تو عزازل کو شفیع کریں گے تاکہ خدا تعالیٰ ہمارا گناہ معاف کرے۔ ایک روز نظر فرشتوں کی اس نوشتے پر لوح محفوظ کی جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہوا ہے جو روتے ہو اور سر کو دے دے مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک فرشتہ مذعور و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازل کہنے لگا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اسے وہ مجھے نصیب کرے۔ سب کوئی اس بات کو سن کر خاموش ہو رہے اور ایک دن عزازل نے جناب ہدایت میں عرض کی کہ یا الہی، جنوں نے پٹا زمین میں آپس میں کشت و خون فساد برپا کیا ہے، مجھ کو انہوں پر سپہ سالار کر کے بھیجے تو جا کر ان سب کو مار ڈال۔ جناب ہدایت نے قبول فرمایا تو عزازل 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر آیا۔ کسی کو قتل اور کسی کو خوف میں ڈال کر روئے زمین کو حفظ و پاک کیا۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا، اے ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو جو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس زمین کو جو فساد اور خنورزی کرے، اور ہم ذکر کرتے رہیں تیرے خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیرے پاک ذات کو، کہاں مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ مشتقات زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی آسمان کی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ جب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشتقات لے۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار اور مستجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین کی خاک کی پاک طاقت تحمل عذاب خدا کی نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام ہونا پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ بس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک موٹی خاک تمائی روئے زمین سے لے کر عالم بلا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاضر کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب العالمین، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب گردانوں کا ہوگا اور ہر شخص اپنی اپنی مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تب میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے مشک خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کی رکھ دی، بس 12 ان رحمت کا برسا۔ تب 2 برس میں وہ خاک کے گل ہوئی، گل یعنی پانی میں ملی ہوئی گیلی مٹی جیسے کیچڑ،
اور چوتھے برس میں سلاسال ہوئی۔ سلاسال یعنی خشک اور کچی مٹی جس پر انگلی سے کھن کھن کر آواز آئے، اور چھٹے برس میں فنہار ہوئی یعنی خشک اور پکی مٹی جیسے ٹھیکری۔ اور 8ویں سال میں آدم علیہ السلام کی صورت بنی تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو ساتھ اپنے لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ دیکھا تو خالب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے بچشم حقارت اس کی طرف نظر کی، اور ایک دن فرشتوں نے عزازیل کو کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا تابعدار کر دے تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور مجھے اس کا تابعدار کرے گا تو میں اس کی تابعداری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ انتا خالب میں آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا۔ بسبب گرمی آتش کے وہاں سے نکل آیا، اور اس کے سبب حسد و باز و دشمنی ان سے زیادہ ہوئی، اور تھوک منہ کا اپنے ان کے خالق پر ڈال کر چلا گیا۔ اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اب دہن ابلیس علیہ الانتا کا طلبات سے آدم کے لے کر کتا اور گل باغی سے آدم علیہ السلام کے درخت خرما پیدا کیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندیر میں عرش معاملے پر تسبیح پڑتی تھی۔ خطرہ و عرق مصطفیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر مدعار کر کے پیشانی پر آدم علیہ السلام کی مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے دو چندہ ظاہر ہوا۔ بعد 40 دن کے خلقت روئے آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب الجلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام جان آدم علیہ السلام کی لا کر اس کے خالق میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم علیہ السلام کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور ایک طبق پوش نور سے ڈھانک آدم علیہ السلام کی سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش جان سے ان کو اٹھایا، اور تمام ملائک 7ویں آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کے خالق میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، ایھا الروح ادخل فی ھذا الجسد، ترجمہ اے جان آدم علیہ السلام اس خالق کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک میں اطراف میں ان کے خالق کی گشت کیا، اندر جا نہ سکی، اور عرض کی یا خالق میں جسم نورانی رکھتی ہوں، اور یہ خالق اندھیرا کشیف میں کیوں کر جاؤں۔ پھر یہ آواز آئی، اے جان آدم علیہ السلام ادخلوا کردن و اخرجوا کردن، ترجمہ اے جان آدم علیہ السلام داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آتن سے بنفرت۔ اسی وقت جان پاک آدم علیہ السلام کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے آنکھیں اپنی کھولی، فوراً جان ان کی دماغ سے حلق میں آ رہی، اور حلق سے سینے میں، اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گلے گوشت ہڈی رگ اور آنت ہوئی، بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنے کے قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب کار ہوگا،
اب تک آدھا تن اس کا گل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق انسان عجولا، ترجمہ پیدا کیا گیا انسان اٹاولا یعنی شاتاب کار، اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کے جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوا کہ رگوں میں اور گوشت اور پوشت سارے بدن کی پھرتی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلاوے اور پیشانی ان کی ملے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت پوشت اور رگوں میں خراب پذیر اور مستقیم ہوئی، فی الفور چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام بالہام خدائے تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے۔ جواب اس کا رب العالمین سے یا رحمۃ اللہ ارشاد ہوا، اسی لیے جواب میں اس کا مسلمانوں پر واجب ہوا۔ جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سماع پر واجب ہے کہ یا رحمۃ اللہ کہے، اور بعد اس کے جناب باری سے جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے کر اس سے ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام پیدا کروں گا۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے، حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مکلل پر بہشت میں 40 میل کا زور و زیور جوہر سے مکلل اور حالہ و تاج زیرین پہنا کر جا بیٹھے، اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع ملائک آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا نہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا الْإِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جواب سجدے سے سر اٹھایا، وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، پس سجدہ اول حکم کا تھا اور ثانی شکر کا۔ تب حضرت رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا قال یا ابلیس ما منک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالمین۔ ترجمہ، اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا سجدہ کرنے سے اس چیز کے جس کو میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ یہ تو نے غرور کیا، تو بڑا تھا درجے میں۔ ابلیس نے کہا قال تعالی قال انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ ترجمہ، وہ بولا میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے اسے قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن إلیک لأنتی الی یوم الدین۔ ترجمہ، تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکارے یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اور علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعضوں نے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے سے نکل کر ابلیس کی صورت ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور وہ آنکھیں اس کی سینے پر آ گئیں، جو طرف اس کے دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے روندا گیا اور مردود اور معلوم مغزول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان اپنی کھولی اور کہا اے پروردگار، تو نے مجھے مذلول و مردود کیا،
آدم علیہ السلام کے لیے یہ شامت میری تھی، تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ جو بندہ خدائے حکم خدا کا نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو اپنے پڑھ کر خجل و مایوس ہوا اور کہا، قال تعالیٰ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ ترجمہ، شیطان بولا، اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری غرض یہ ہے کہ گوشت اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے داخل دے اور ان کے دیدوں سے مجھے محجوب رکھ۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ ترجمہ، تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک کے دن تک جو معلوم ہے۔ اور جب مراد اس کی حاصل ہوئی، کمین گاہ میں آدم علیہ السلام کی جا بیٹھا اور طاق میں رہا۔ پھر کہا شیطان نے، قال تعالیٰ قال وبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ترجمہ، ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ بس حق تعالیٰ نے فرمایا، یا قال فالحق والحق اقول لا ملائنا جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ ترجمہ، ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں، میں مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سب سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے یہ تیسری ویڈیو میں عزازیل سے ابلیس کا واقعہ سنایا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ تھوڑی لمبی تھی لیکن یہ ہماری پوری ویڈیو آپ کو ایک ساتھ ملے، یہ ہماری کوشش تھی۔ ہماری ہمت اور کوشش کے لیے ہمارے چینل اسلامک پاور پاکیزہ اسلام کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آپ کو بیل آئیکن دبانے سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو جلد سے جلد ملے گی، اور شیئر بھی ضرور کریں، شاید آپ کی شیئر کرنے سے کسی کے معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ اور ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔